बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। नाजरीन कराम, आज का जो मेरा एक दिलचस्प मौजू है वो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। मेरी कुछ ऐसी वीडियो शायद आपके दिलों को छू ले और आप भी कुछ सबक और लेसन मुआशरे में हासिल कर लें, क्योंकि मैं जितना कुछ आपसे ये शेयर करता हूँ ये सब अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में करता हूँ। बुक्स एक सेपरेट है, लेकिन मेरा ख्याल ज़माना हमारा बेहतरीन उस्ताद है। तो नाज़रीन इकराम, मैं अब अपनी मौजू की तरफ चलता हूँ, बेटी का मुकाम। अगर मैं ये कहूँ कि पिछली वीलॉग में जो मैंने बेटी के बारे में बताया था ये उसका पार्ट 2 कर लें तो ये गलत नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, बेटी का मुकाम जो है ना, इस्लाम के अंदर बड़ा बुलंद है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी ज़िंदगी से इस मुकाम को ढूंढें तो आप यकीन जानिए सबसे बेहतरीन मुकाम जो है या बेहतरीन शख्सियत ये कह लें जो इस मुकाम के बारे में हमें बताएगी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैंने यानी मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ भेजा। अब देखें, अगर हम शुरू करें ज़माने जाहिलियत से, तो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन जब मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने बेटियों को एक बुलंद और आला मुकाम अता फरमाया। बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, जो आपकी सबसे प्यारी बेटी हैं, वो उनके लिए अक्सर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अक्सर अपनी जगह खाली करके उनको अपनी जगह पे बिठाते थे। जब वो घर तशरीफ लाती थीं तो आप उठकर उनका इस्तकबाल करते थे, उनके लिए अपनी जो चादर है वो चारपाई पे बिछा देते थे। तो देखिए बेटी का कितना मुकाम है। तो मकसद, बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझसे जब सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ यार, मुझे अगर कोई किसी बात पर नहीं मनाता या नहीं मना सकता तो मेरी बेटियां जो है मुझे फ़ौरन मना लेती हैं। पता नहीं क्या बात है कि मेरी उनके साथ मोहब्बत है, ये इस्लाम में बेटी का मुकाम है जिसको मैं इज़्ज़त देता हूँ कि बेटी जो है हमारे लिए बड़ी काबिल मोहतरम है। तो ये जो बेटियां हैं ना, नाज़रीन कराम, ये सबकी सांझी होती हैं, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि ज़माने जहालत में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो आज नाज़रीन कराम जिंदा जला दिया जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। वो किस सूरत में जुल्म किया जाता है? वो इस तरीके से जुल्म किया जाता है, जब वो ब्याह के एक वालिद होता है, सारी जिंदगी जो है अपनी अपनी बेटियों पर लगा देता है और फॉरएवर, हमेशा वालिदैन हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि या बारी ताला मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे कर रहा, और जितनी उनकी औकात होती है, जितना वो कर सकते हैं अपनी बेटियों के लिए शादी पर, वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग ऐसे लोग उनके से वास्ता पड़ जाता है, ऐसे 20 लोगों से, हालांकि उनकी अपनी बेटियां भी घरों में मौजूद होती हैं, तब भी वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। नाज़रीन कराम, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ, अक्सरियत की बात करता हूँ, आप मुआशरे को उठाकर देख लें, अखबारात को पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स को देखें, लातादाद आपको ऐसे वाक़यात मिलेंगे हमारे मुआशरे के अंदर कि जिसमें उस दौर में जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, आज जला दिया जाता है या सज़ा दे दी जाती है या नुकसान पहुंचाया जाता है
کن باتوں پر کہ جاؤ میں نے آپ کے شوہر نے کاروبار کرنا ہے، اپنے والد کے پاس جاؤ، جا کے پیسہ لے کے آؤ۔ ناظرین کرام، انہیں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو اس کے بارے میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ایسا نہیں ہوتا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس کا پھر اللہ حافظ ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے، ہمارے معاشرے میں ہی ہوتا ہے تو میں نے اس ٹاپک کو آج لیا، اس موضوع کے لیے آپ کو بیان کیا۔ آج میں ایک واقعہ، یہ پچھلے 4 5 6 ماہ سے 4 یا 5 ماہ ہوئے ہوں گے، ایک بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جو فی سبیل اللہ بہت کام کرتے ہیں ایسے معاملات میں۔ کیوں بہت سارے والدین جو وہ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ ہمت چھوڑ جاتے ہیں۔ پولیس کے پاس جب انکوائری جاتی ہے وہ عجیب سے سوال کرتے ہیں، بیانات نہیں ایک دوسرے کے ملتے، تب بھی وہ جو ہے وہ انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ یہ انسیڈنٹ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوا ہے۔ میں دست بدست ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اس کی انکوائری کی ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے صرف اس کیس کو پورا پڑھے۔ میں نے اس کو سٹڈی کی ہے، اس کیس کو میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ بچی جو ہے اس نے خودکشی نہیں کی۔ اب جس نے اسے مارا ہے، یہ قتل کیا ہے، یہ اب پولیس کا کام ہے کہ اس کو تلاش کرے، اس کو دیکھے، نہ کہ سارا جو ہے وہ انالیسس جو ہے وہ یہ کر کے مدعا نکال دے کہ وہ خودکشی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری تمام افسران سے بھی یہ گزارش ہے، کبھی بھی زندگی میں ایسے کیس یا ایسی کیسوں کی انکوائری انہیں دی جائے بیٹیوں والے، تو میری ان سے 10 ہاتھ جوڑ کے ہے کہ اسے میرٹ پہ کریں۔ مجھے پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں کائنات میں ایسے موجود ہیں، آفیسر موجود ہیں جو بہت اچھے ہیں، آنیسٹ ہیں، اور بلکہ میری سب سے گزارش ہے جب بھی ایسی انکوائری لگے تو آپ یہ سوچیں کہ جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ وہ کل اس کی جگہ میری بچی بھی ہو سکتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بچیوں کے معاملات میں ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، بچیوں کے معاملات کو سانجھے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ ہر بچی کو ہمیں اپنی بچی سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اسلام میں بیٹی کا بہت مقام ہے، بیٹی کا مقام بہت بلند ہے، انہیں وراثت میں حصہ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں وراثت میں حصہ نہیں دیں۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ بھئی کیوں؟ وہاں قرآن آپ کو نہیں یاد آتا؟ وہاں آپ لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کہ اگر بیٹے کا 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہے، اس کو 1 حصہ دیا جائے۔ لہٰذا جائیداد میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اور آج معاشرہ دیکھ لیں، ہر شخص جو ہے وہ اس سے بھاگ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ چیزیں دیہاتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں نے یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، آپ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو آگاہی مل سکے کہ بچیوں کو ہر معاملے میں ہم نے عزت دینی ہے، کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند مقام پر بٹھایا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، اس کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم نے بھی ان کو عزت دینی ہے اور ہم نے بھی انہیں بلند مقام جو ہے وہ دینا ہے، ان کو مرتبہ دینا ہے، ان کو جائیداد میں حصہ دینا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی بیٹیوں کو جلا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے ایک چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، جب وہ شادی کر کے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، انہیں سیکیورٹی نہیں دی جاتی، تو میری ایسے کیسز اگر میرے تمام افسران کے سامنے آئیں، جتنے میرے قابل محترم افسران ہیں، میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدارا وہ اس تحقیق کو اپنی بیٹی سمجھ کے کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیے گا، اللہ آپ کو رستہ دکھائے گا اور آپ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سچ کو سامنے لے کر آئیں گے۔ میں آخر میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ اسلام میں بیٹیوں کا بہت بلند مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ زمانہ جہالت سے نکلیں،
اور ایک ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں جو ہے وہ ہر معاملے کو بیٹیوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو سوچنا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے۔ آخر میں پھر یہ کہوں گا، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں، اور یہ بڑی ایک ایسا میرا پیغام ہے کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو جہاں جہاں جو شخص میری اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، اور جہاں جہاں یا ویسے چلتے چلتے کسی وقت سرچ کرتے ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ میرا جو پیغام ہے، میں جو لوگوں کو دینا چاہتا ہوں بیٹیوں کے بارے میں، وہ ان تک پہنچے۔ آخر میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے غریب رشتہ داروں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ یہی ایک، جس طرح والدین کنجی ہیں آخرت کی، بخشش کی، اسی طرح یہ بیٹیاں بھی کنجی ہیں بخشش کی، یہ بھی بڑی دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، بچیوں کو سدا آباد رکھے، خوش رکھے، میری یہ دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔